जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोली। पहला क्रंथियों 13वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पहला क्रंथियों 13वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जन जलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। कलाम मुकद्दस को पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत है। आइए अपने सर को खुदा के सूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि खुदा तो अपनी बड़ी कुदरत से गैर मामूली काम करता है और इस वक्त तेरे हुजूर एक एक जिंदगी को लाया और खुदा तेरा बर तेरा पाक मसा इस सारी फिजा पर छाया हुआ है और तेरा पाक रूह चुंबश करे। और मेरा ईमान है तो जो कि मोहब्बत और शफकत में लासानी है, अपने बड़े जलाल के साथ अपने लोगों के दरमियान है। ऐ खुदा, मैं अपने आप को तेरे सुन लाया ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम और फिरासत, अपने तदब्बर या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं, बल्कि तेरे रूह के वसीला से तेरी अमीर और गहरी बातों को बयान करूं। मेरी दुआ को सुन। और मेरा ईमान है आज बहुत से जो दुख और मुसीबत में हैं शिफा पाएंगे और तो आज अपनी बड़ी कुदरत से हर तरह के इब्लीस के बंधनों को तोड़कर अपनी मोहब्बत से इन्हें आजाद करेगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए।
मुकद्दस में पहला करंथियों 13वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है, गर्स ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। आज का मज़मून है खुदा की मोहब्बत अजीम तर है। आज का मज़मून है खुदा की मोहब्बत अजीम तर है। इब्रानी और यूनानी इस्तिलाहात मोहब्बत, यूनानी और इब्रानी इस्तिलाहात में मोहब्बत के लिए कई मानी हैं। अहद अतीक में मोहब्बत के लिए अहबा लफ्ज़ आया है, जिसका फेल लफ्ज़ आहब है। इसलिए ये लफ्ज़ वसी मानी में इस्तेमाल होता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि और भी बहुत कुछ है, लेकिन खुदा की मोहब्बत अफसल है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। अब बहुत से लोग जो गुमराही और बरगश्तगी का शिकार हैं, वो खुदा की मोहब्बत से नाइल्म ऐसी मोहब्बत का शिकार हैं जिसका आगाज भी और इख्तिताम भी गुनाह, नाराज़गी और बदी है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि खुदा की मोहब्बत इसमें गर्ज नहीं, ये सेल्फलेस मोहब्बत है। और इंसान की इंसान से मोहब्बत किसी गर्ज पर मबनी है, और उस गर्ज की बिना पर वो उससे मोहब्बत करता है और फिर गुनाह और नाराज़गी का शिकार हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो मोहब्बत की जो खुसूसियात हमें पहला करंथियों 13वें बाब में मिलती हैं, 4थी आयत में लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। और जब हम इंसानी जिंदगी में इसका जायजा लेते हैं तो सब्र नहीं, मेहरबानी नहीं, बल्कि हसद इंसानी मोहब्बत में पाया जाता है। और फिर मोहब्बत शेखी मारती है, जो इंसान की मोहब्बत खुदा से जुदा होकर होती है। और 5वीं आयत में लिखा है, नासेबा काम नहीं करती। इन खुसूसियात के तनासुर में अगर हम जायजा लें तो बहुत से जो मोहब्बत का नाम देकर नासेबा काम करते हैं, वो काम जो जेब नहीं देता उस काम को करते हैं और सरअंजाम देते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जिस मोहब्बत का खुदा जिक्र करता है, या जो मोहब्बत ईमानदारों में और जो मोहब्बत यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों में होनी चाहिए, वो मोहब्बत नहीं, बल्कि वो ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसमें नाज़ेबा काम होते हैं, यानी नाज़ेबा काम करते हैं। तो ये मोहब्बत खुदा की मोहब्बत नहीं, और ये मोहब्बत कलाम की रूह से मोहब्बत नहीं, बल्कि बाइबल बयान करती है खुदा ऐसी मोहब्बत करता है जिसमें वो अपनी बेहतरी नहीं। जब 5वीं आयत हम पहला करंथियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, नासेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जन जलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। अगर हम देखें तो मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ तो अपनी बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन इससे हटकर जो इंसानी मोहब्बत है और जो गुनाहगार इंसान के गुनाहगार
انسان سے محبت ہے اس میں اپنی بہتری ہے، دوسرے کی بہتری نہیں، بلکہ دوسرے کو دھوکہ دے کر اس کو نقصان کرنا ہے۔ لیکن خدا اپنی بہتری نہیں بلکہ اس محبت پہ اس سے ہماری بہتری چاہی، اور خدا کی محبت، باپ کی محبت کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا، اور پھر بیٹے کی محبت کہ وہ ہماری خاطر اس دنیا میں قربان ہوا اور اس نے اپنا لہو دیا ہے، اور وہ لال رنگ جو اس کا لہو ہے، جو اس کی محبت کی علامت ہے، اور اسی سے ناراض لوگ ریڈ پھول یا لال لباس پہن کر جس محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ محبت نہیں جو مسیح نے کی ہے۔ اس سے اپنا پاک اور مقدس خون ہمیں بچانے کے لیے دے دیا، اور یہ پاک محبت ہے اور یہ خالص محبت ہے، اور یہ محبت صرف اور صرف خدا کی ذات میں ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ محبت جس میں چھٹی آیت پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے اور سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے محبت کو زوال نہیں۔ صرف خدا کی محبت ہے جسے زوال نہیں، اس لیے کہ خدا کو زوال نہیں، اس لیے خدا کی محبت کو بھی زوال نہیں۔ لیکن خدا سے جدا ہو کر جو محبت کوئی شخص کسی سے کرتا ہے وہ زوال پذیر ہے، اس میں مد و جزر آتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، نشیب و فراز نہیں، بلکہ خدا کی محبت ایسی محبت ہے جسے زوال نہیں، جس میں کوئی نشیب نہیں بلکہ فراز ہے، بلند ہے اور اعلیٰ ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کی محبت عظیم تر ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا 4واں باب، پہلا یوحنا کا پہلا عام خط 4واں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے یہاں پڑھا کہ خدا محبت ہے۔ 8ویں آیت پہلا یوحنا 4واں باب اس کی 8ویں آیت، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا اسی محبت سے وہ اپنے بیٹے کو اس سے قربان کیا تاکہ اس کے لہو سے ہم دھل جائیں۔ اور یہ سایہ بیان کرتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یہ ہے اس کی محبت کہ وہ ہمارے لیے اپنے بدن کو پیش کرتا ہے تاکہ اس کے کفارے سے اور اس کے خون بہانے سے اور اس کے اس نجات بخش کام سے ہماری زندگیاں بچ جائیں اور ہمارے گناہ دھل جائیں اور ہماری بیماریاں ہمارے بدنوں سے جاتی رہیں۔ اگر خدا ہم سے محبت نہ رکھتا تو ہم گناہ کے بیمار، ہم بدن کے بیمار، ہم ذہنی بیمار رہتے۔ لیکن یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں دکھ سے نکالا
اور اس نے ہمیں بیماریوں سے چھڑایا، اور اس نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے اس نے ہمیں آزادی اور رہائی بخشی۔ مسیح کا لہو یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کا سائن ہے کہ اس نے اپنا مقدس خون ہم ناراضوں کے لیے اور گنہگاروں کے لیے اس نے اپنا خون دیا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب تک کسی میں خدا کی محبت نہیں، اگر وہ خدا کی محبت کے بغیر، اگر وہ اس کا نجات دہندہ نہیں، اگر کسی شخص کا یسوع مسیح شخصی نجات دہندہ نہیں، تو پھر اس میں جو محبت ہے وہ محبت گناہ کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جب مسیح آپ میں ہے، اس کا لہو آپ کی زندگی پر ہے، پھر آپ کو لال کپڑے پہن کر کسی کو دکھانے اور اظہار محبت کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر مسیح کا لہو آپ کی زندگی میں ہے، آپ اس کے لہو سے آپ پاک ہو چکے ہیں، اور آپ کی زندگی مسیح کے لہو سے دھلی ہے، اور یہ کامل پاکیزگی اور یہ محبت جو مسیح کی محبت سے آپ لبریز ہوئے ہیں، اس محبت سے پھر آپ کی زندگی، آپ کا چال ڈال، آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو وہ محبت کو ظاہر کرے گا، وہ خدا کی محبت کو ظاہر کرے گا۔ لیکن اگر آپ مسیح کی محبت سے خالی ہیں تو پھر آپ کی محبت یہ دوسروں کے لیے دکھاوا ہو سکتی ہے، پھر آپ کی محبت گناہ کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ کی محبت خدا سے لا تعلق اور خدا سے جدا ہو کر جس محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں، یہ محبت خدا کی محبت اور الہی محبت سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ عزیزو، خدا کی محبت عظیم تر ہے۔ انسان سے محبت اگر خدا سے جدا ہو کر کرتا ہے تو وہ عظیم تر نہیں ہے۔ یا شیطان کی انسان سے محبت کہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ پھل کھا، اور لگتا ہے کہ بڑی محبت ہے کہ خدا تو منع کرتا ہے کہ نہ کھا، لیکن وہ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ تو اسے کھا، لگتا ہے کہ بڑی محبت ہے، لیکن اس محبت کے باعث انسان عدل سے نکل گیا۔ شیطان کی محبت میں آپ لعنت، دکھ، مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور کسی گناہگار انسان کی محبت میں آپ دکھ اور مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت، خدا کے بیٹے یسوع کی محبت سے آپ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کے بیمار بدن کو وہ تندرستی بخشتا ہے۔ یہ مسیح کی محبت ہے، وہ آپ کے ان لا علاج امراض کو آپ کی زندگی سے دور کرتا ہے، اس میں اس کی محبت ہے۔ لیکن اگر ہم انسانی طور پر دیکھیں، جب کوئی بیمار ہوگا تو پھر اس سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہے اور نہ ہوتا ہے۔ لیکن خدا ایسے بیماروں سے محبت رکھتا ہے، ایسے بدکاروں سے جو بدی کو چھوڑنا چاہتے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے، اور انہیں کھینچ لیتا ہے تاکہ بیماری ان کے بدن سے جائے، دکھ ان کے بدن سے دور ہو جائے۔ اور یہ عظیم محبت ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے کی محبت سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام علاقوں میں وہ خدا کی محبت سے خالی، مسیح کی محبت سے خالی، خدا باپ کی محبت سے خالی، اور صرف انسانی محبت کا شکار ہے۔ اور اس محبت میں وہ اپنے محبوب کے لیے بہت جتن کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے لال کپڑے پہن کر اسے دکھاتی ہے، اور وہ گفٹ دیتا ہے۔ لیکن اس محبت سے بھی عظیم تر محبت خدا کے بیٹے کی محبت ہے، جو ریڈ روز نہیں یا ریڈ ڈریس نہیں، بلکہ اپنا لال خون دیتا ہے تاکہ آپ پاک ہو جائیں، آپ کی شخصیت پاک ہو جائے، آپ کی زندگی پاک ہو جائے۔ اور یہ عظیم شافی جس کے لہو میں قدرت ہے کہ آپ کی بیماریاں آپ کے بدنوں سے دور ہو جائیں، آپ کے دکھ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں۔ اگر گناہ آلودہ کسی شخص یا کسی خاتون سے محبت ہے تو وہ دکھ اور اذیت اور معاشرے میں بدحالی کا سبب ہے۔
لیکن مسیح کی محبت آپ کو عروج بخشتی ہے، مسیح کی محبت آپ کو لازوال بنا دیتی ہے، مسیح کی محبت آپ کو امن کرتی ہے، اور مسیح کی محبت آپ کی زندگی میں دوسروں سے محبت کرنے کی تحریک دے گی۔ لیکن آپ پھر دوسروں سے محبت کسی غرض کی بنا پر نہیں، بلکہ خدا کی محبت سے معمور روحیں بچانے کے لیے محبت کریں گے، زندگیوں کو گناہ سے رہائی کے لیے مسیح کے قدموں میں لائیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 148واں اور اس کی 8ویں آیت۔ زبور 148واں اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 148واں اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والے اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں۔ عزیزو، نہ خدا کی محبت نہ صرف ٹیلوں کے لیے، نہ صرف پودوں کے لیے، نہ صرف ریگستانوں کے لیے، نہ صرف پہاڑوں کے لیے، بلکہ انسانوں کے لیے۔ گویا خدا کی محبت ہر ایک جاندار کے لیے ہے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے استثنا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں استثنا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سو تو خدا اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا، اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خدا تمہارے خدا کی طبیعت اور اس کی عظمت اور زورآور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جنہوں نے معجزات دیکھے، خدا کہتا ہے کہ میں نے کس طرح تم سے محبت رکھی اور تمہیں دکھ سے نکالا، اور میں نے یہ سارا کام محبت سے کیا۔ استثنا 11واں باب اس کی پہلی آیت، سو تو خدا اپنے خدا سے محبت رکھنا۔ یہ حکم خدا بندی ہے کہ خدا کی محبت عظیم تر ہے۔ تو دولت سے محبت نہیں، تو کسی انسان سے یعنی خدا سے بڑھ کر کسی انسان سے نہیں، اور نہ اپنی چیزوں سے، نہ اپنے گھر بار سے، بلکہ خدا سے محبت رکھنا، یہ ہے عظیم محبت۔ اور جب تک آپ خدا سے محبت نہیں رکھتے، اس کے بعد اگر آپ خدا کی محبت سے معمور ہو گئے ہیں اور پھر آپ محبت رکھتے ہیں، تو وہ محبت خالص، وہ محبت پاک، وہ محبت غرض سے خالی، اور وہ محبت جس میں ذاتی انٹرسٹ، جس سے گناہ الٹیمیٹلی ہو، وہ محبت نہیں ہوگی، بلکہ یہ محبت پاک محبت ہے، اور یہ محبت خدا کی محبت ہے، اور خدا سے انسان کو محبت رکھنا ہے۔ اور جب آپ خدا سے محبت رکھیں گے، پھر خداوند آپ کو اس دنیا میں برکات، شفا، صحت کاملہ اور اپنے جلال کے لیے اپنا اعلیٰ کار بنائے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 116واں اور اس کی پہلی آیت۔ زبور 116واں، جب خدا چاہتا ہے کہ اس سے محبت رکھیں اور آپ اس سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح زبور نویس بیان کرتا ہے، زبور 116واں اور اس کی پہلی آیت، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس سے میری فریاد اور منت سنی ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس کی میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں
اس سے کہ خدا نے میری دعا کو سنا ہے۔ اور زبور 116 اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور جب پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے تو میں نے خدا سے دعا کی اور اس سے میری منت کو سنا، اس سے میرے درد کو دور کیا، اس سے مجھے بیماری سے شفا دی، اس سے میری زندگی میں کام کیا۔ اب سوچیں، ایک بیمار شخص جب بیماری سے شفا پاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ کس سے محبت رکھنا ہے؟ اسے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ جب موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، اب کوئی امید نہ تھی، اب صرف موت تھی اور درد ایسا تھا کہ میں پاتال میں چلا جاؤں۔ پاتال کا درد میری زندگی میں تھا اور کوئی نہ تھا، کوئی میڈیسن نہ تھی جو اس درد میں مجھے شفا دے، کوئی ایسا علاج نہ تھا، کوئی طریقہ علاج نہ تھا جس سے میں شفا پاؤں۔ لیکن آئے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی، تو نے میری فریاد کو سنا، اب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میرا دل تیری محبت سے لبریز ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ آپ کی زندگی مسیح کی محبت سے معمول، اس سے صرف آپ کے درد کو ہی دور نہیں کیا، آپ کی بیماریوں کو ہی دور نہیں کیا۔ درد اور بیماریاں موت کا سبب ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر گناہ جو اپنی موت کا شکار کرتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہمیں اپنی موت سے بچایا، اور ہمارا دل کیوں نہ اس کی محبت سے بھرے، اس لیے کہ اس کی محبت عظیم تر ہے۔ اس نے ہمیں بچایا ہے، اس نے ہمیں رہائی دی ہے، اس نے ہمیں خلاصی بخشی ہے۔ اور آج اس وقت بھی آپ جبکہ آپ دکھ میں ہیں اور بیماری میں ہیں اور مصیبتیں طرح طرح کی آپ کی زندگی میں ہیں، لیکن خدا اپنی محبت سے آپ کو رہائی دیتا ہے۔ اگر خدا کو محبت نہ ہو، وہ آپ کو دکھوں سے نہ چھڑائے، لیکن خدا کو مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے محبت ہے، اور اسی لیے وہ ہمیں دکھوں سے رہائی دیتا ہے۔ اور رہائی پا کر ہم مسیح کی محبت میں لبریز رہیں، اس لیے کہ خدا کی محبت عظیم تر ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں، زبور 119واں اور اس کی 97 آیت، آپ خدا باپ سے محبت رکھیں۔ انسان کو کس سے محبت رکھنا؟ خدا باپ سے محبت رکھیں، خدا بیٹے سے محبت رکھیں، خدا روح القدس سے محبت رکھیں اور روح کی تحریک میں چلے۔ زبور 119واں اور 97 آیت میں لکھا ہے، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ اب غور کریں کہ آپ کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ خدا کی شریعت سے، خدا کے احکام سے، احکام الہیہ سے آپ محبت رکھیں، خدا کے کلام کو۔ اور زبور نویس کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور زبور نویس کہتا ہے، میں نے تیری شریعت سے محبت رکھی ہے اور میں اس قدر تیری محبت میں ہوں۔ آپ جب خدا کی شریعت سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے احکام سے محبت رکھتے ہیں، خدا کی باتوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت میں آپ سرشار رہتے ہیں، آپ شب و روز، دن اور رات اس کا دھیان رکھتے ہیں، اسی کی طرف آپ کی سوچیں ہیں، اس لیے کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس کا کلام، آپ کے ذہن میں اس کی باتیں، اس لیے کہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح گنہگار انسان جب کسی
गुनहगार इंसान किसी औरत से मोहब्बत रखता है या गुनहगार इंसान किसी मर्द से मोहब्बत रखती है तो उसकी बातें याद करती है और याद करता है और दिन रात उसका ध्यान रहता है और वो मोहब्बत गुनाह की तरफ, बदी की तरफ, नाराजगी की तरफ ले जाती है। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि मुझे तो आए खुदा सिर्फ तुझसे मोहब्बत है और मुझे तो तेरे कलाम से मोहब्बत है, मुझे तेरी शरीयत से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत सिर्फ गुलाब का फूल देना ही नहीं है, 10-15 रुपए का फूल लिया और दे दिया कि बस जी तेरी मेरी मोहब्बत ये है। खुदा से मोहब्बत ये है कि आप खुदा की शरीयत पर, खुदा के आइन पर, खुदा के अहकाम पर और खुदा के इस जिंदा कलाम पर आप ध्यान दें, इस कलाम पर अमल करें। और कलाम मुकद्दस में ज़बूर 119वां और उसकी 97वें आयत में लिखा है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, कि मैं कैसी मोहब्बत रखता हूं और उसका इजहार कैसे करता है, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है और कोई ध्यान ही नहीं रहता, सिर्फ तेरी बातों का ध्यान रहता है, तेरे कलाम का ध्यान रहता है। और जब आप खुदा की मोहब्बत से मामूर है और आप फिर खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं, सुबह से शाम तक आपका बदन भी सेहतमंद रहता है, आपकी सोचें भी सेहतमंद रहती है और आपका दिल जिसमें खुदा का कलाम है वो सेहतमंद रहता है और आपकी जिंदगी में ताजगी, आपकी जिंदगी में बरकत, आपकी जिंदगी में शिफा, आपका बदन फिर दर्द में मुब्तला नहीं होगा, आपके बदन फिर ऐसी ज़हनी बदनी आपोशीदा अमराज में मुब्तला नहीं होगा, इसलिए कि आपकी सोचों में खुदा और उसका कलाम है। आपकी मोहब्बत खुदा से है, लेकिन आपकी मोहब्बत खुदा से नहीं, बल्कि आपके हाथ में तो गुलाब का फूल है, लेकिन खुदा चाहता है आपके हाथ में उसका जिंदा कलाम हो, आपके हाथ में उसकी शरीयत हो, आप उसके हुजूर आए, आपके हाथ में उसका कलाम हो। ये है खुदा से मोहब्बत का इजहार, ये है उससे लव, और ये है पाक और सच्ची मोहब्बत। खुदा के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए पैदाइश 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत। पैदाइश 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, कलाम मुकद्दस में पैदाइश 22वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां से पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सुबह की कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आए। और अब्राहम ने अपनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उससे जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग लकड़ियां तो हैं पर सुख की कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सुख की कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर देगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ी के ऊपर रखा। और अब्राहम ने आंख बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसे कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेर न किया। अब खुदा ये भी चाहता है
کہ کبھی کبھار ہم خاندان کی محبت، بیٹے کی محبت، اس میں خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے ہر ایک رشتے سے زیادہ افضل ترین ہماری محبت خدا کے لیے ہو. ابراہیم کا ایک بیٹا ہے اسحاق، جو اس کی منقوہ بیوی سے ہے اور اس کے سلب سے ہے، اور خدا نے دیکھا کہ کافی دیر کے بعد میں نے اسے اولاد دی ہے، اب یہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے. اور خدا نے اسے آزمایا. خدا نے کہا ابراہیم، اس سے کہا میں حاضر ہوں. اس سے کہا کہ اسے موریا کے پہاڑ پر خدا نے جگہ بتائی، تو اسے جا کر وہاں قربان کر. اور بائبل بیان کرتی ہے اسے بیٹے کی محبت سے زیادہ خدا کی شریعت پر اسے دھیان دیا اور محبت رکھی اور خدا سے محبت رکھی، اور اس لیے وہ اپنے بیٹے کو لے کر گیا. سوچیں، باپ اپنے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کر رہا ہے. اور آج اگر بیٹا ہو بڑا قابل تو کہیں کہ اسے خدا کی خدمت کے لیے دے دینا، کہ نہیں، مشکل ہے. ہاں، وہ دوسرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ نالائق بھی ہے، آوارہ بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو خدا کے گھر میں دے دیں تاکہ وہ کچھ خدا کا ہو جائے. اور نہیں، ہمارا یہ چھوٹا بیٹا تو بہت اچھا ہے، بڑا جو ہے نا یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے دے دیتے ہیں. عزیزو، آج لوگ وہ جو رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو خدا کو دیتے ہیں، اور جو اچھا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں، اس سے میں بڑا پیار کرتی ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، اس کو نہیں دینا خدا کو. لیکن بائبل بیان کرتی ہے اس کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن اس کی محبت خدا سے ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اور اسی طرح خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میری اور آپ کی محبت میں قربان کر دیا. یہ ہے افضل ترین محبت. اس کے پاس اور چوائس نہیں ہے اور بیٹے نہیں ہیں. ایک خاتون، میں ان کے گھر گیا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا. کہنے لگی بشپ صاحب، اگر خدا نے مجھے کبھی دوسرا بیٹا بھی دیا ہوتا نا، اس بچے کو میں خدا کے لیے، کہ خدا کا خادم ہو، اس کو میں خدا کے لیے وقف کر دیتا. ہم چوائس، آپشن، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں بلکہ کوئی اور. لیکن خدا چاہتا ہے ہم اس کی محبت میں ہیں. پھر ہم نہ دولت سے زیادہ محبت، نہ اولاد سے زیادہ محبت، نہ اپنے آپ سے محبت. پالوس کہتا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. اپنے آپ سے بھی نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو اپنے ماں باپ بہن بھائی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا وہ میرے لائق ہے. ہم خدا کی باتوں کو اکثر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو خدا کی بات کو تو رد کر دیتے ہیں، لیکن بیٹے بیٹی، ماں باپ، ان کی باتوں کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن جب خدا کی محبت ہے اور ہم خدا کی محبت سے بھرے ہیں تو پھر ہم مسیح کے لیے اپنی اولاد بھی اس کو نظر کر دے سکتے ہیں. پھر روپیہ پیسہ دینا تو آسان بات ہے، اور اگر اس سے محبت نہیں ہے نا، پھر اس کو روپیہ پیسہ دینا بھی مشکل، وقت دینا مشکل، اس کو اپنا خاندان دینا مشکل ہے، اپنا گھر بار دینا مشکل ہے. لیکن جب آپ خدا کی اس محبت جو افضل ترین محبت ہے اور جو کسی نے نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا لازوال ہے، اس کی اس لازوال محبت کو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنی محبت ہم سے کی، اس سے کیسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور پھر آپ کی اس سے کیسی محبت ہے. جب خدا نے دیکھا کہ ابراہیم نے ٹھان لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اسے روکا اور اسے مہنگا دے دیا. کتنا عظیم ہے. پھر بھی دیکھیں خدا کی محبت. خدا یہ چاہتا ہے آپ اس سے محبت کریں. آپ خدا سے محبت کی بجائے خدا سے لا تعلق ہو کر گناہ میں گر کر انسانی محبت کا شکار ہیں. لیکن اس انسانی محبت کو بھی خدا کے لیے قربان کر دے. اگر آپ کو خدا سے محبت ہے تو پھر آپ انسانی اس محبت کو بھی عظیم تر نہیں سمجھتے بلکہ خدا کی محبت کو عظیم تر سمجھتے ہیں. کلام مقدس میں
میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سیموئیل 13واں باب اور اس کی پہلی آیت. دوسرا سیموئیل 13واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا. اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا. اب انسانی زندگیوں پر یعنی محبت اور عشق اس سے بھی بڑھ کر یعنی مرد کا عورت سے عشق یا محبت اس سے بڑھ کر اسے خدا سے عشق کرنا. اور جب عشق خداوندی ہے اور جب عشق مسیح ہے اور اس عشق میں آپ پھر اپنے لیے نہیں جیئیں گے، پھر آپ مسیح کے لیے جیئیں گے. اس سے کیا آپ کو مسیح سے محبت ہے. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابی سلوم کو تمر سے عشق ہو گیا. اور کلام مقدس میں دوسری آیت، اور امنون ایسا پڑھنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا کیونکہ وہ کنواری تھی. سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا. اب دیکھیں اس عشق میں وہ بیمار پڑ گیا، لیکن مسیح کے عشق میں آپ بیماری سے شفا پاتے ہیں. بڑا عظیم پہلو ہے. آپ کسی عورت کی محبت میں بیمار پڑ جائیں گے یا کوئی عورت کسی مرد کی محبت میں بیمار پڑ جائے گی، ویلنٹائن ڈے منا کر بیماری کو دعوت دے لے گی یا دے لے گا. لیکن جب آپ مسیح کی محبت سے لبریز ہیں تو آپ بیمار ہیں، آپ بیماری سے شفا پا لیں گے. کتنا عظیم ہے اس سے محبت کرنا. اور جب آپ کی بدن میں آپ کی زندگی میں آپ کی قوت کام کرتی ہے اور آپ مسیح کی محبت میں اپنا دل اسے دے دیتے ہیں، پھر ابلیس کے لیے آپ کے دل میں رہنا، آپ کی زندگی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دل مسیح کو دے دیا، اس لیے کہ آپ کی زندگی اب زندہ خدا کے لیے ہے. عہد جدید میں محبت کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگاپے جس کا ورب یا فعل ہے اگاپاؤ، یہ ہے محبت، اور اس کا ایک اور فعل ہے فیلو، پسند کرنا یا محبت کرنا. یہ اسم فیلیا سے وابستہ ہے جس کے معنی دوستی یا محبت ہے. اب کئی دفعہ فرینڈز دوست اور اس کے لیے فلایا ہے جس کے معنی ہے دوستی یا محبت، اور کہتے ہیں کہ دوست سے محبت فرینڈز، اور فرینڈ سے پھر وہ ساتھ ہی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ وہ محبت نہیں دے سکتا جو یسوع مسیح جو ہمارا دوست ہے. اور وہ کہتا ہے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہتا ہوں. کئی دوست بن کر دھوکہ دیتے ہیں، دوست بن کر پیسے ہتھیا لیتے ہیں، دوست بن کر وہ نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی ایک شخص وہاں آیا کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ میرا دوست بنا، پھر دوستی میں اس نے مجھے کہا ضمانت دے. میں نے اس کی ضمانت دی اور اس نے 50,000 کا یا 70,000 کا موبائل لے لی.
اور وہ دوست نے موبائل لیا، ضامن وہ بنا، وہ غائب ہو گیا، اور وہ 70,000 روپے اس کا ادا کرتا۔ کیسی دوستی؟ ایسی دوستی جو باعث نقصان۔ لیکن ہمارا دوست خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی دوستی سے ہم برکات پاتے ہیں، اور اس کی دوستی سے ہم شفا پاتے ہیں، اور اس کی دوستی میں ہم کچھ خرچ نہیں کرتے، بلکہ اس کے عوض کثرت سے ہمیں ملتا ہے۔ آج بہت سے ویلنٹائن ڈے پر خرچ کر رہے ہیں، کوئی پھول خرید رہا ہے، کسی نے لال سوٹ خریدا، کوئی چاکلیٹ خرید رہا ہے یا خریدے گا، اور کوئی کچھ گفٹس خریدے گا، دے گا۔ لیکن جب ہم مسیح کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہمیں گفٹ کرنا ہے اپنا دل، اپنی زندگی، اور اس نے اس میں پہل کی ہے، اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے پہل کی ہے، اور جب اس نے ہم سے پہل کی ہے تو ہم اس کی محبت کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا یہ تو عبرانی میں، اب یونانی میں جو محبت کے لیے ہے ایروس، اور ایروس کے معنی ہے جنسی جذبات کی محبت۔ EROS، ایروس کے معنی ہے جنسی جذبات کی محبت، یعنی ایسی محبت جس میں جنسی جذبات کے باعث گناہ میں یا گناہ کی روح میں بہ جائے۔ اور ایرائیون ایسی محبت ہے جس میں پاک جذبات ہیں، اور مسیح نے ہم سے محبت کی ہے، اور وہ ہے اگاپے۔ اگاپے یہ پاک محبت ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 3 باب پر اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یہ محبت جو خدا نے ہم سے کی، اور یہ اگاپے ہے، یہ محبت ہمارے لیے زندگی کا باعث ہوئی۔ لیکن جنسی جذبات کی محبت دونوں فریقین کے لیے شرمندگی اور دکھ اور معاشرے میں ان کے لیے نامناسب رویہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ تو خدا نے ہم سے اگاپے محبت کی ہے، پاک محبت کی ہے، اور اس محبت سے ہم اپنی زندگی پاتے ہیں۔ اس کی محبت ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے، اور ایسی زندگی لکھا ہے، دیکھیں یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لوگ بیماریوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں، درد اور تکالیف سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کی محبت ہلاکت کا باعث نہیں، بلکہ شفا، تندرستی اور زندگی اور ابدی زندگی کا باعث ہے۔ تو کیوں نہ اس افضل ترین محبت سے اپنے دل کو لبریز کرے اور مسیح کی محبت میں زندگی گزارے۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت۔ رومیو 5 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔
جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ ہے مسیح کی محبت، اور اس محبت میں اس نے پہل کی ہے. اب اس کا ریسپانس ہم کیا دیتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے افسیہ 2 باب اس کی 4 آیت. افسیہ 2 باب اس کی 4 آیت. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی. اب اسے ہم پر فضل کیا. ہم اس قابل ہی نہ تھے کہ شفا پائے، ہم اس قابل ہی نہ تھے کہ زندہ رہیں. جب ہم گناہ کے سبب سے مردہ تھے تو وہ ہماری خاطر ہوا. جب کوئی مردہ ہے تو پھر کوئی اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کرتا، کہتے یہ مر گیا. لیکن جب ہم گناہ کے سبب سے مردہ تھے تو اسے ایک عظیم تر کام کیا اور اس نے ہمیں زندہ کیا. اور اس کے لیے محبت ہے. کوئی زندہ سے تو محبت کرتا، مردہ سے کوئی محبت نہیں کرتا. ایون اس کا باپ ہو یا ماں ہو جس سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں نا، جیسے وہ مر جاتے ہیں نا کہتے ہیں میں جلدی کرے دفنائے. اگر ایک دن رکھ لے تو وہ کہتا ہے نہیں بو آئے گی، باقی بھی بیمار پڑے گی، بس سب جلدی کریں. اور ہم گاتے بھی ہیں موت سنہا لے آوے، پھر کیا ہوگا؟ چھیتی چھیتی. پھر کتنا بھی ہمارا اس سے رشتہ ہے نا، چونکہ رشتہ زندگی تک ہے، مر گیا تو پھر جلدی جلدی اس کو دفنائیں. لیکن اب مسیح کی محبت دیکھیں. اب یہ دیکھیں انسانی محبت کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس مردے کے لیے کچھ نہیں کرتے. لیکن خدا کی محبت دیکھیں کہ اس نے ان کے لیے جو قصوروں کے سبب سے، گناہ کے سبب سے، ناراضگی کے سبب سے، حکم عدولی اور عہد شکنی کے سبب سے جو موت کا شکار تھے، ان مردوں کے لیے اس نے اپنا خون دیا اور ان میں زندگی کا روح پھونک دیا. اور پھر وہ اگر زندہ ہو جائیں، جی اٹھیں، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ بھئی اس کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملی ہے. تو وہ پھر کیا کرے گے؟ اس سے محبت کرے گے یا نہیں کرے گے؟ دل سے محبت کرے گے. اور مسیح نے میرے اور آپ کے لیے ایسا ہی کام کیا ہے. اب جنہوں نے نہیں کیا نا، اگر کوئی پھول دیتا تو پھول سے زندگی تو نہیں ملتی. لال کپڑے پہن کر ارد گرد گھومتا ہے تو اس سے زندگی تو نہیں ملتی. کوئی ٹافیوں کا، چاکلیٹ کا پیکٹ دے دیتا ہے تو اس سے زندگی تو نہیں ملتی. لیکن مسیح نے اپنا خون دیا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں. مسیح نے اپنا لہو دیا ہے. اب وہ اس انسانی محبت کو تو یاد کرتے ہیں کہ وہ محبت ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جیسس ڈے سیلیبریٹ کیا جس سے جب ہم مردہ ہی تھے تو اس نے ہمیں زندگی بخشی. بیمار ہوتے تو شفا دیتا، لعنت اور دکھ میں ہوتے ہیں لعنت سے چھڑا کر برکت دیتا. لیکن جو 10-15 روپے کا پھول دے بس وہ بہت کچھ ہے. لیکن اس نے ہم سے اس قدر محبت رکھی ہے اور اس سے وہ عشق کرے کہ جو کچھ وہ کہے وہی مانے. اس سے محبت کرے. اور یہ محبت پاک اور سچی محبت ہے، اور یہ اگاپے ہے، اور یہ ایروس نہیں ہے، یہ فلو نہیں ہے، بلکہ یہ اگاپے ہے. اور خدا چاہتا ہے آپ اس محبت میں اس کے ساتھ زندگی گزاریں. خدا کی محبت یہ جب آپ کی زندگی میں پھر آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کی محبت جنسی جذبات کی محبت نہیں، پھر روحیں جیتنے والی محبت ہوگی، پھر زندگیوں کو بچانے والی محبت ہوگی، زندگیوں کو برکت کے لیے مسیح کے قدموں میں لانے والی محبت ہوگی. اور یہ محبت مسیح آپ سے چاہتا ہے. اور خدا کی عظیم تر محبت سے جب آپ لبریز ہوتے ہیں پھر آپ روحوں کو بچاتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں کہ میں ان کو چرچ میں لے کر جاؤں،
میں ان کو کلام سنانے کے لیے میں ان کے لیے انتظام کروں یا اہتمام کروں کہ کروسیڈ ہو اور پیسہ خرچ کروں تاکہ روحیں بچیں، اس لیے کہ آپ پھر مسیح کی محبت سے معمور ہو کر مسیح جیسے ہو جاتے ہیں، جیسے پالوس کہتا ہے کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کے سر۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو جنسی جذبات کی محبت رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں جلدی سے۔ وہ محبت جنسی جذبات کی محبت ہے جس میں گناہ ہے، جس میں ناراستی، جس میں بے روی ہے۔ میں نے کہا کہ جو جنسی جذبات کی محبت رکھنا چاہتے ہیں نا وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ غور سے سنیں میں نے کہا کیا ہے۔ پہلے ان کے لیے دعا کرے کہ خدا انہیں سمجھ دے۔ جو 55 منٹ کلام سن کر بھی نہ سمجھے نا، ان نہ سمجھوں کے لیے پھر دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شاید روزے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا ان کے ذہن کو کھولے۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک یا خدا جو تیری بات کو نہ سمجھ سکے تو انہیں سمجھانے کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ ان کے ذہن کو کھول تاکہ یہ سمجھ سکے، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔ تشریف رکھی۔ اب میں پھر کہتا ہوں کہ جو جنسی جذبات کی محبت جیسے تمر سے ابھی سلوم کو ہو گئی، ایسی محبت رکھنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا کا شکر، خدا نے عقل دے دی، سمجھ بخش دی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ خدا کی محبت عظیم تر ہے۔ آج وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسیح سے محبت کرے، مسیح کے کلام سے محبت کرے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اس نے ہم سے پہل کی ہے اور اس نے جو محبت کی ہے تو اس نے اپنا خون ہمارے لیے پیش کیا ہے، خون بہایا ہے، اور اس کے خون بہانے سے ہی ہمیں زندگی ملی ہے، کیونکہ خون میں جان ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی عظیم ترین محبت سے معمور ہو جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے محبت کی، میرے لیے تو نے کفارہ دیا، میرے لیے اپنے آپ کو صلیبی موت کے لیے پیش کر دیا۔ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ اے خدا مند، جو محبت تو نے مجھ سے کی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا سب کچھ تیری محبت میں قربان کر کے جو تو چاہتا ہے اس دنیا میں وہی کچھ کروں۔ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خدا باپ، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خدا پاک روح، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اور روح کی تحریک میں اور مسیح کی محبت میں، خدا باپ کی شفقت اور محبت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ خدا من تیرا شکر اور میرا ایمان ہے، میری اس پاک اور سچی محبت سے روحیں جیتی جائیں گی۔ میں بہت سی روحوں کو جو گناہ، ناراضی اور خدا کی محبت سے جدا ہو کر جنسی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کو تیرے حضور لاؤں گا تاکہ تجھ سے محبت رکھیں۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں
اس لیے کہ خداوند تو زندہ ہے اور اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے، اور تو نے ان کے دلوں میں اپنی محبت کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے دل تیری شریعت کی طرف، تیرے کلام کی طرف، ان کے ذہن تیری باتوں کی طرف لگے رہیں، اور یہ اس دنیا میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ تیری محبت سے گناہگار گناہ سے رہائی پا گیا، اور تیری محبت سے بیمار شفا پاتے ہیں، اور تیری محبت سے بدرگفتہ ابلیس کے قبضے سے رہائی پاتے ہیں، اور اے خداوند تیری محبت سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے کہ تو جس طرح بنی اسرائیل کو ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکالا، اس لیے کہ تجھے اسرائیل سے محبت تھی، آج تجھے اپنے لوگوں سے محبت ہے، انہیں بیماریوں سے، دکھوں سے اور پریشانیوں سے نکال کر اپنی محبت سے لبریز کر کے اس دنیا میں فتح مند زندگی گزارنے کے لیے قوت بخشے گا۔ تیرے خون میں چھپاتا ہوں، تیرا بابرکت ہاتھ ہمیشہ ان پر رہے، میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشکر۔